शुरू करता हूँ रब्बे करीम के नाम से, जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी HD से पेश खिदमत है। मैं हूं आपका मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को तमाम सुनते और देखते दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के इस प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ रखते हैं जनाब प्रोफेसर फरूक हयात साहब नुतकानी। जनाब का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इतने मसरूफ़ तरीन दौर में उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और वो यहाँ तशरीफ़ लाए। जहाँ तक फरूक हयात साहब के तारुफ का ताल्लुक है, जनाब फरूक साहब एक दानिश्वर और ख़ास तौर पर नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस दोनों का अच्छा खासा मुताला रखते हैं और अवाम के मसाइल को, आम आदमी के मसाइल को, मुआशरे की जुज़ियात को माशाअल्लाह समझने का इनमें खासा है। समाजी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं और हमारे एक इल्म के बहुत बड़े चराग हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से सैकड़ों हज़ारों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर पैदा कर चुके हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान और आपके दरमियान मैं ज़्यादा मुखल नहीं होना चाहता। हमारा जो वक्त है वो 30 मिनट जो है वो फिर ये तारुफ में चला जाएगा। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कीमती वक्त जो है वो सारा जनाब प्रोफेसर साहब को दिया जाए। आज मैं जनाब प्रोफेसर साहब से इस मुआशरे का जो सबसे बड़ा जो एक हमारा मसला है उसकी तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये माफिया क्या है और ये माफिया जो है ये हमारे मुआशरे के अंदर जो है ये क्या काम कर रहा है, किस तरह है, क्यों है। जी सर, फरूक हयात साहब। राणा साहब बहुत शुक्रिया। आपका जो उन्वान है माफिया क्या है, कैसे पैदा होता है, अवाम इसके सामने बेबस क्यों हो जाते हैं, इसका ख़ात्मा क्यों नहीं मुमकिन हो रहा, कैसे ख़त्म। जी सबसे पहली बात कि माफिया है क्या, जी माफिया किसको कहते हैं। असल में तो माफिया का लफ्ज़ इटली में ही मुतारिफ हुआ सबसे पहले। जी इससे मुराद वो फ़र्द है या वो अफराद हैं या वो गिरोह है, वो तबका है जो जराइम पेशा है। ये खुफिया रहते हैं, इनकी कारगुजारियाँ भी आम आदमी से खुफिया होती हैं, कानून को धोखा देते हैं, कानून से छुप कर रहते हैं और अवाम उन्नास के हवाले से हमेशा गलत मकासद हासिल करते हैं। तो यूँ समझ लें कि ये एक जराइम पेशा लोगों का एक गिरोह है जो खुफिया काम करता है, खुफिया रहता है, कानून को धोखा देता है, कानून से छुप कर रहता है। ये असल में तो इसकी डेफिनेशन ये है। उर्फ़े आम में माफिया से मुराद वो गिरोह है, वो तबका है, वो लोग हैं, वो इदारे हैं जो अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते, जी अपनी ताकत,
اپنا اقتدار، اپنا عہدہ، اپنی شخصیت، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو، عوام الناس کو ہراساں کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا محور و مرکز یہی طبقہ ہو جو اپنے کسی عہدے کی وجہ سے، اپنے حیثیت کی وجہ سے، یا کسی مقتدر طبقے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے عوام الناس کو اپنی حیثیت سے دکھا کر، ڈرا دھمکا کر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بطور خاص لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے جی کہ یہ جو، جس کو میں نے بعد میں بات کی کہ یہ لوگ اپنی حیثیت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اس خفیہ گروہ سے بھی گٹھ جوڑ رکھتے ہیں اور ان کا تحفظ بھی کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ان کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم بھی لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اب تو معاملات یہاں تک چلے گئے کہ یہ ان کی مدد سے زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں۔ جہاں جہاں انسانیت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، یہ گروپ خفیہ ہو یا ظاہر ہو موجود رہتا ہے۔ اسی کو عام طور پہ مافیا کہا۔ تو یہی تو سوال ہے سر کہ اصل اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ کہاں کیوں پیدا ہوتا ہے اور کیسے پیدا ہوتا یہ ہے؟ وجود میں کس طرح؟ ہاں، وجود میں کس طرح؟ رانا صاحب، یہ اللہ کا جو نظام ہے، یہ جو جی خدا کی کائنات ہے، یہ آزمائش کے اصولوں پر بنی ہوئی۔ جی اس میں رحمان کے فرشتے بھی موجود ہیں، جی فرشتہ صفت لوگ بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ فرشتہ جو ہے یہ ایک وجود بھی ہے اور یہ ایک صفت بھی ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی فرشتہ صفت آدمی، جی یا میں بڑی مشکل میں تھا، فلاں آدمی میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آ گیا۔ تو فرشتے بھی رحمان کے موجود اور فرشتہ صفت انسان بھی موجود۔ دوسری طرف بالکل اسی طرح شیطان بھی موجود اور شیطان صفت انسان بھی موجود۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ دونوں طبقے ساتھ ساتھ ہیں اور انسان کو ان دونوں کا ادراک بھی ہے، ان کے اندر اس کا یہ ودیت کیا گیا ہے، اس کی نیچر میں بھی ہے۔ وہ پازیٹیو کو بھی جانتا ہے اور وہ نیگیٹو کو بھی جانتا ہے۔ جو پازیٹیو کو استعمال کرتا ہے منفی کو دبا کے رکھتا ہے، جی وہ پازیٹیو ہے۔ صحیح۔ جو منفی کو استعمال کرتا ہے، پازیٹیو کو دبا کے رکھتا ہے، وہ منفی لوگ۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ مثبت بھی پائے جاتے ہیں اور منفی بھی پائے جاتے ہیں۔ سماج جو ہوتا ہے اس کے بعد نظم آتا ہے، حکومت ہوتی ہے، حکومتی ادارے ہوتے ہیں۔ ان کا اولین مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ عام آدمی کی حفاظت کرنا، جی عام آدمی کا تحفظ کرنا، تاکہ یہ منفی لوگ جو ہیں ان کو ہراساں نہ کر سکیں اپنی کسی بھی حیثیت کی بنیاد پر، صحیح۔ تاکہ مثبت چیزیں فروغ پائیں، مثبت چیزوں کی تبلیغ ہو اور مثبت چیزیں آگے بڑھیں اور منفی چیزوں کو کم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں وہ کیوں وجود میں آتے ہیں۔ جی پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، جیلیں ہیں، ان سب کا مختلف اینٹی کرپشن ہے، ایف آئی اے ہے، سیکورٹی کے ادارے ہیں۔ ان سب کا کام کیا ہے؟ عوام الناس کو امن فراہم کرنا، ایک بہترین کام کرنے کے لیے ماحول فراہم کرنا، اور سب سے بڑھ کر ان منفی لوگوں کی دست برد سے ان کو بچائے رکھنا، تاکہ یہ جو منفی لوگ ہیں، شیطان صفت لوگ ہیں، وہ جہاں بھی ہیں، جی وہ کسی چھوٹی جگہ پہ ہیں، وہ کسی بڑی جگہ کے اوپر ہیں، وہ کسی منصب کے اوپر ہیں، وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے، یعنی یہ ادارے ان کو بچا کے رکھیں۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے، بہت سے ادارے حکومت وجود میں لے آتی ہے جی لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، لوگ بیمار ہوں تو ہسپتال، لوگوں کو بجلی ضرورت ہے تو واپڈا ہے۔ اس طرح بے شمار محکمے ہیں جو لوگوں کی خدمت پر مامور ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے سارے محکمے ہیں جس کا پہلے ذکر کیا، جو ان منفی عناصر کو سدباب کرنے کے لیے ہیں، روکنے کے لیے، ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے، دوسرا ہماری خدمت کے لیے، کیا یہ سارے محکمے کما حق ہو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی خدمات صحیح انجام دے رہے ہیں؟ جی نہیں، یقیناً جواب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ادارے جو ہیں جب یہ اپنا صحیح کام نہیں کریں گے، منفی لوگ، شیطان صفت لوگ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح، تو جب ادارے کمزور ہوتے ہیں، ادارے جو ہیں وہ اپنا صحیح کام جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یہ شیطان صفت لوگ، مافیا پیدا ہوتا ہے، ان میں گھس جاتے ہیں، وار ان کا آپس میں گٹھ جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ ایک دوسرے کی سرپرستی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفظ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس سے مافیا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ عام آدمی تو سمجھ نہیں رہا ہوتا میں کہاں لوٹ رہا ہوں یا میں کیوں لوٹ رہا ہوں۔ صحیح، تو یہ اسباب ہیں کہ جب ہمارے سماجی ادارے، ہمارے حکومتی ادارے صحیح سمت میں نہیں جا رہے ہوں گے، کام نہیں کر رہے ہوں گے، تو مافیا کے افراد کو کام کرنے کا موقع ملے گا اور مافیا گروہ۔ تو اس مافیا کو سر جو ہے نا، عوام جو ہے وہ اس کو یوں سمجھے کہ اس کے سامنے بے بس ہے، وہ کیوں؟ اصل بات یہ ہے رانا صاحب کہ اب عوام کے سامنے بے بسی کے علاوہ آپشن ہی نہیں رہا، جی، وہ صرف بے بس ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو حکومتی ادارے ان کے تحفظ کے لیے بنائے گئے تھے، وجود میں لائے گئے تھے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ ان کا تو تعلق کس کے ساتھ پیدا ہو گیا؟ مافیا کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ اب صورتحال پیدا یہ ہو گئی کہ جو عام آدمی ہے اس کا تحفظ بالکل نہیں ہو، جو بڑے لوگ ہیں، وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کا شکار کرنے کے لیے، یعنی اشرافیہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ جو اشرافیہ ہے ہماری، جو عوام الناس ہے، عوام الناس ان کے لیے شکار گاہ۔ عوام کا کام ہے انہیں تازہ گھاس فراہم کرنا اور تازہ گوشت فراہم کرنا۔ ظلم یہ ہے، پریشانی کی بات رانا صاحب یہ ہے کہ عوام یہ سب کچھ فراہم کیے جا رہے ہیں جی، اور خوشی خوشی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کوئی اگر آواز اٹھتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے تو اس آواز کو آرام سے دبا دیا جاتا ہے، سختی سے دبا جاتا ہے۔ مختصر بات میں یہ کروں کہ عوام کیوں بے بس ہے۔ صاحب ایک گروہ جی، وہ کہیں مافیا کے اندر ہے، کہیں مافیا کی سرپرستی کے اندر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے ہی ایسے ہیں، سارے کے سارے افراد طاقتور ایسے ہیں، نہیں، فرشتہ صفت لوگ طاقتوروں میں موجود ہوتے ہیں، بالکل، اور شیطان صفت لوگ کمزوروں میں بھی موجود جو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے نا کہ یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ آزمائش پہ بنا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ تو واضح بات، بہتر وہ ہوگا جو عمل صالح کرے گا، جو مثبت سوچ رکھے گا۔ وہ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا نا، جو نماز پڑھ رہا ہے سو وہ بھی آدمی، جو جوتیاں چرا رہا ہے سو وہ بھی آدمی۔ ایک لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں، دوسرے ہیں ان کی جیبیں کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ گروہ اس لیے کر رہے ہیں، عوام بے بسی اسی لیے ہے، چند 100 افراد ہیں، وہ حکمران ہو سکتے ہیں، وہ پارٹیوں کے سربراہ ہو سکتے ہیں، وہ دولت مند ہو سکتے ہیں، وہ بہت بڑے صحافی ہو سکتے ہیں، بہت بڑے وکیل ہو سکتے ہیں، یعنی سماج کے اندر بھی ہیں، حکومتی نظام کے اندر بھی موجود ہے، وہ جاگیردار ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں، سندھ میں آپ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے موجود ہیں، پیر موجود ہیں، چند 100 لوگ ہیں، سارا طبقہ حکومتی ان کی خدمت میں لگا ہو۔ پھر ہر آدمی ان کی قربت چاہتا ہے، ان کے قریب ہونا چاہتا ہے، ان جیسا بننا چاہتا ہے۔ جس کے پاس بھی کچھ آتا ہے وہ ان کی چھتری میں چلا جاتا ہے۔ عوام کی حالت وہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر جو ہے، ایک بہت بڑا غول ہے ہرنوں کا، اس غول میں سے ایک ہرن کو وہ منہ میں لے لیتا ہے، باقی سارے کس بے بسی سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ تو یہ چند 100 افراد جو وطن عزیز میں موجود ہیں، جن کے پاس ہر طرح کی طاقت موجود،
زمینداریاں بھی انہی کے پاس ہیں، فیکٹریاں بھی انہی کے پاس ہیں، بڑے بڑے عہدے بھی انہی کے پاس ہیں، بڑی بڑی پارٹیوں کی سربراہیاں سیاسی ہوں یا مذہبی انہی کے پاس ہیں، سارا کچھ انہی کے پاس ہے۔ پھر پولیس، عدالتیں، وکیل، صحافی یا سماجی جو لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے ہوتے ہیں، امن دینے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ پھر عوام بیچاری جو ہے وہ بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ بے بسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، یا چند ادارے، چند افراد، چند لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں حکومت کے سامنے، ایون کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ، لیکن ان کی آواز صدا بسارا ثابت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ طاقت کا ارتکاز ان چند 100 آدمی کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے عوام بے بس ہوتی ہے۔ یعنی کسی ریاست کے اندر سارے جب حکومت بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مقننہ ہے اور وہ انتظامیہ ہے اور وہ سارے ادارے بنتے ہیں، تو آخر وہ جو ہے نا وہ اس کے سامنے وہ کیوں بے بس ہیں سارے؟ وہ مافیا بھی، ہاں، مافیا کے سامنے ادارے بھی بے بس، ہاں، یہ کیوں؟ یعنی خاتمہ جو ہے ان کے لیے، مافیا کا خاتمہ ایسے لگتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ممکن۔ یہ میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاؤں، جی، ایک بچہ تھا، وہ سکول جاتا تھا تو گلی محلے میں جاتا تھا، سکول جاتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، رشتہ داروں میں جاتا تھا، ایک تباہی پھیر دیتا تھا، بہت شرارتی بچہ تھا۔ جی، تو سکول انتظامیہ نے ان کے پیرنٹس سے کہا آپ اس بچے کو لے جائیں کسی ماہر نفسیات کے پاس، آپ اس کا علاج کروائیں۔ جی، والدین بیچارے سکول کی انتظامیہ کے کہنے پر لے گئے۔ وہ جو ماہر نفسیات تھا اس نے 2-3 دفعہ اس کا معائنہ کیا، کچھ ٹائم اس کے ساتھ رہا، اس کو لے کے چلا گیا، واپس آ گیا، بچوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو کافی ٹائم کے بعد اس نے نسخہ تجویز کیا، جی، وہ نسخہ سننے والا ہے۔ جی، اس نے کہا جی اس بچے کو جو نکر پہنائی جائے وہ ڈھیلی، جی، بار بار گر پڑے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کے جوتے جو ہوں وہ بہت تنگ ہوں، جی، اس کا چلنا مشکل ہو۔ وہ حیران تھے، کوئی دوائی تجویز کرے گا، کوئی ماحول بنانے کا کہے گا، یہ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو اس پہ عمل کریں، آپ کو رزلٹ کا پتہ چلے۔ دوسرے دن جب بچے کو ڈھیلی نکر پہنائی گئی اور تنگ جوتا پہنایا گیا 1-2 نمبر کم، اور وہ نکر 1-2 انچ زیادہ ویسٹ والی بنائی گئی، 2 قدم بچہ چلتا تھا نکر گر جاتی، وہ پھر اس کو اٹھاتا تھا، اور 2 قدم چلنے میں اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس کا چلنا سلو ہو گیا۔ اب اس کا سارا وقت جو لوگوں کو تنگ کرنے میں لگ رہا تھا، اب اس کا سارا وقت اپنی عزت بچانے میں صرف ہو رہا ہے، اپنی تکلیف کم کرنے میں صرف ہو رہا ہے۔ یہ جو سارا مافیا کا نظام ہوتا ہے یہ تہہ در تہہ ہوتا ہے، جی، اس کی بہت ساری تہیں ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کوئی محکمہ، کوئی آدمی، کوئی ادارہ، کوئی حکومت اگر عوام الناس کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کر دے گی تو اس طرح کے علاج مافیا شروع کر دے گا۔ یہ اس کا سب سے پہلا، سماج کے اندر کوئی اس کے اوپر فتوے لگا رہا ہوگا، کوئی اس کو ملک دشمن کہہ رہا ہوگا، یہ سارے وہی ہیں جو بچے کے لیے تجویز کیے گئے۔ وہ جو بیچارہ لوگوں کی تحفظ دینے آتا ہے، امن دینے کے لیے آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنی عزت بچانی مشکل ہو، جی، لوگوں کے مسائل کم کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے اپنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں وطن عزیز کی تاریخ میں کس حکومت نے اپنا وقت پورا کیا، اس کو اپنی پڑ جاتی ہے، حکومت بنتے ہی حکومت کو اپنی پڑ جاتی ہے، میرے ساتھ وہ کیا گیا۔ ہاں، اس کو یہ مافیات جو ہے نا وہ بھی آپ ساری عمر ایک محکمے میں رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب بالکل ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، کوئی اس کا تقاضا نہیں ہے، کوئی ریسٹ نہیں مانگتا، اور صرف بچوں کا کام کرتا ہے، تو بہت سارے جو وہاں نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی، بالکل صحیح۔ یہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا چاہیے بھائی، آپ کیا اپنے آپ کو مشہور کرانا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو بات آپ نے کی نا، اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے، پھر یہ رکاوٹیں بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے ملکوں کے جو ہمارے جیسے ملک ہیں، بہت طاقتور نہیں ہیں، ان کے حکمرانوں کے ساتھ ہوا کیا، ان کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ ہوا کیا، کسی مسئلے کے ساتھ جو بیچارہ اٹھتا ہے اس کے ساتھ یہ کرتے کیا ہے؟ یہ عام سی مثال دیتے ہیں، ڈاکٹر قدیر آیا تھا ایٹم بم دینے پاکستان کو،
اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو؟ ہاں، دنیا میں جتنے مطلب پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، یا جتنے بھی مطلب وہ جو طبقہ کھڑا ہے بالکل صحیح، وہ مافیا کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے؟ صحیح، جب یہ 2-4 دفعہ آپ دیکھتے ہیں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، کوئی آدمی الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، عام آدمی ہے، اس کے پیچھے کیا کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ طبقہ سوچنا شروع کر دیتا ہے ہماری ایگزسٹنس کیسے؟ جی، جب وہ اپنی ایگزسٹنس کا سوچتا ہے، سماج کے اندر تہ در تہ جو مافیا ہے وہ ان سے رابطہ کرتا ہے، لہٰذا ان کا آپس میں گٹھ جوڑ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے ہمارے بڑوں نے جی، کہ مافیا بھی خوش رہے اور عوام کا کام بھی ہوتا رہے۔ جی، کیسا انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے جنگ کرنی پڑے گی، اس سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے وہ بھی حرکت میں آتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، ورنہ اگر آپ وہ بھی رہیں اور یہ بھی رہیں اور عوام بھی رہے، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف عوام کھڑی، دوسری طرف مافیا کھڑا ہے، درمیان میں حکومتی ادارے ہونے چاہیے نا، وہ نہیں ہے، وہ عوام کے ساتھ بھی نہیں ہے، درمیان میں بھی نہیں ہے، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وہ مافیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جب یہ سکیم، یہ سچویشن بن جائے گی ملک کی سیاست کی، ملک کی سماج کی، کاروبار زندگی کی، وہاں مافیا کیسے ختم ہوگا؟ وہاں تو مافیا مزید ترقی کرے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اب یہ جو مافیا ہے اس کی سرکوبی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے اور اس کے لیے کیا کیا جائے سر؟ سرکوبی ایسے ہی ہوگی جیسے دنیا نے کی۔ جی، جیسے شروع میں نے مثال اٹلی کی دی ہے، جی، ساری دنیا نے ان کو لگام ڈالی ہے، خصوصاً ترقی یافتہ ملک، ان کے دانشوروں نے، ان کے سماجی لوگوں نے، سوسائٹی نے، ان کی حکومتوں نے مل کر ایک کام کیا ہے، محنت کی ہے، شعور ڈیولپ کیا ہے، سفر کیا ہے، تب جا کے یہ چیز وہاں کم ہوئی ہے۔ میں نے کہا نا، جہاں فرشتہ صفت لوگ موجود ہیں وہاں شیطان صفت لوگ موجود ہیں، یہ رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں یہ کمزور بن کے رہے، یہ جب ہی قانون کے سامنے ہے قانون اس کو پکڑ لے، تو جہاں یہ کمزور ہے، بہت کمزور حالت میں ہے ساری دنیا میں، جہاں عام آدمی کو ترقی کے برابر مواقع مل رہے ہیں، کوئی اس کو ہراساں نہیں کر رہا، تو وہاں یہ کمزور ہے، چھپ کے رہتا ہے۔ سوچنا پڑے گا کہ جہاں سے تخریب شروع ہوئی تھی سدھار بھی وہاں سے شروع ہوئی، وہ عام آدمی کو انسان سمجھیں، اپنے آپ کو بھی انسان سمجھیں، تب یہ ختم ہوگا۔ ورنہ جو صورتحال ہے، 50,000 آمدنی والا ٹیکس بھرتا ہے اور 50 1,00,000 10,00,000 آمدنی والا ہے کہ بجلی فری ہے۔ سر یہ بات آپ نے قدرتی پھر شروع کر دی ہے کہ اب یہ بجلی ہے، جی، اس کی جو ہماری جو مہنگائی ہے اس کے پیچھے جو ہے نا یہ سر مافیا ہے، سارا مافیا ہے، اور اس مافیا کو جو ہے نا آخر گورنمنٹ کا جو ہے نا حکومت اس کا سدے باب کرنے کی بجائے حکومت اس میں شامل ہو جائے۔ شامل ہو جائے۔ کسی نے آواز اٹھائی، ہاں بھی 1000 یونٹ تجھے فری، کسی جج نے آواز اٹھائی، اس کی تنخواہ بڑھا دی گئی۔ جب تک آپ خود نہیں سوچیں گے، میں کہہ رہا ہوں جہاں سے تخریب شروع ہوئی تھی سدھار وہیں سے شروع ہوئی، اسی لیے امید رکھنی چاہیے، امید کے بغیر تو زندگی ہوتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ایسا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے، لہٰذا ہمیں کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری عوام بھی سکھ کا سانس لے گی، اور یہاں بھی جو مافیا ہے اسے چھپنا پڑے گا، کمزور ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ انسان کو یہاں بھی امن اور سکون حاصل۔ یعنی ہر شعبہ حیات میں جو ہے نا سر اب یہ مافیا جو ہے یہ سرایت کر چکا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا تو بڑی قربانی کی ضرورت ہے، تو یہ ہمارا جو عوام ہے وہ بیچاری ویسے پس چکی ہے، اب اس کے حالات اتنے مطلب دیگر گوں ہیں کہ وہ اس مافیا کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی،
تو آپ کے خیال کے مطابق آخر یہ ہونا کیا چاہیے؟ عوام تو جتنا آواز اٹھا سکتی ہے نا، جی میں نے پہلے سمجھا نا، عوام کو ان کے گٹھ جوڑ کا علم نہیں۔ جی وہ ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جی قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جب مسلمان محرم میں یا عید المیلاد میں جی یہ جلوس نکالتے تھے ربیع الاول میں، جی تو ایک وہ جو ہندو سیٹھ تھا وہ 2 4 5 گنڈوں کے گروہ ترتیب دیتا، ان کو اسلحہ دیتا، انہیں کہتا کہ فلاں فلاں مقام پہ جب جلوس مسلمانوں کو پہنچے تم نے حملہ کر دینا ہے۔ جی خود کیا کرتا تھا، راستے میں سبیل لگا کے شربت ہی بیٹھ جاتا۔ اللہ، اب اس گٹھ جوڑ کو عام آدمی کہاں سمجھے؟ صحیح وہ بات، سمجھ نہیں سکتا۔ میری تو یہ بالکل صحیح آپ نے مثال دی ہے، بالکل۔ لہٰذا جو اصل نگاہ رکھتے ہیں ہماری اشراف، انہیں خدا کا خوف ہو، پوری دنیا کو دیکھیں، یہ ملک ہے تو اس میں ان کی عزتیں اور شانیں بھی ہیں، اشرافیت بھی ہے، جی تو ان کو اپنے آپ کو، میں نے کہا، انسان سمجھنا ہوگا، عوام الناس کو بھی انسان سمجھنا ہوگا۔ انسان سمجھتے ہوئے ایسے اصول، ایسے مشکلات تو آئیں گی، بڑے بڑے پیغمبروں کو مشکلات نہیں آتی، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو مشکلات نہیں آتی تھی، مشکلات آئیں گی، لیکن ان کو فیس کریں، ایون کہ جان کی قربانی بھی دینی پڑی تھے۔ عوام کی گلو خلاصی ان ظالموں سے ضرور کرانی چاہیے، ورنہ معاشرہ ایک جنگل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ یعنی سر جی، یہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے، معاشرے میں فلاح و بہبود کے کام کرائے، کیا اس کے اندر بھی یہ مافیا ہو گیا سر؟ سب سے بڑا مافیا انہی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاست کا طریقہ ہے ڈیولپ ہونے کا، جی وہ یہاں ہے نہیں۔ جی آپ امریکہ میں دیکھیں، جو آدمی نیب صدر رہتا ہے، اس سے نیچے رکن رہتا ہے، وہ لمبا عرصہ وہ کہیں وزیر ہے، کسی کمیٹی کا ممبر ہے، ایک لمبے عرصے کے بعد وہ صدارت کی، الیکشن کی دوڑ میں شریک ہوتا ہے، پیچھے 40 50 سال کا تجربہ ہوتا ہے۔ جی یہاں سیاستدان آتا ہے، پہلی ہی جست میں وزیر اعظم ہوتا ہے، اس نے کبھی کونسلر کا الیکشن میں نہیں لڑا ہو۔ صحیح، اور یہاں ویسے تو صحیح ہے، سیاست بڑے لوگوں کا کام ہے، پیسے والوں کا کام ہے، لیکن یہ جو حال ہمارے ہاں ہو چکا ہے رانا صاحب، جی اس میں اس قدر پیسہ انوالو ہوتا ہے، وہ لوگوں کے عام کمائی کا پیسہ نہیں ہے، وہ مافیا کا پیسہ ہے۔ مافیا ان کی سرپرستی کرتا ہے، جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ مافیا کی ہی تحفظ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں چینی کا حال دیکھ لیں، آپ گندم کا حال دیکھ لیں، جی آپ بجلی کا حال دیکھ لیں، آپ امن امان کا حال دیکھ لیں۔ ساری دنیا ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ فلاں عرصے میں آپ کے ہاں بارشیں ہونی ہیں اور آپ کے بہت سارے علاقے زیر آب آ جائیں، جی ہمیں لوگ بتا رہا ہوتا ہے، بالکل ہم آرام سے بیٹھے ہیں کیونکہ عام آدمی مر رہا ہے، بالکل۔ عام آدمی کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ آپ دیکھو نا، یہ لیا توسا پل جو بنا ہوا تھا نا سر، اس کے سامنے جو سپر بنایا تھا جی، اس کے لیے وہ گرنے والا وہ ہے، گرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد چیخو پکار ہے، آؤ پکار ہے، یہاں صاحب نہیں۔ جو ہے نا کوئی نہیں سن رہا۔ اب یعنی دیکھو وہ کتنے آگے، کتنی بستیاں ہیں ساری سر، وہ اس صفحیاتی سے مٹنے کے قریب ہیں، بالکل۔ لیکن کوئی نہیں سوچ رہا۔ تو یہ یہ بات جو ہمارے محکمے ہیں، یہ سارے ہمارے مافیاز کا شکار ہے۔ سیاستدان ہیں، یہ سب، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ایسے ہاں نہیں، اس میں فرشتہ صفت بھی اس میں ہوں گے، صحیح ہے۔ لیکن زیادہ جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے جی۔ وہ منفی ہے، اور لوگوں کی فلاح بہبود کا بہت کم سوچا جا رہا ہے۔ اور اس مافیا کو سر کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے کسی بھی ریاست کے اندر جو ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے، تو آپ کے خیال کے مطابق کیا سر یہ مافیا جو ہے وہاں کہیں عدلیہ میں بھی ہوتا ہے؟ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، میری ساری عمر تعلیم میں گزری ہے، جی میں 13 سال میں نے ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ رہا ہوں، جی میں جدھر دیکھتا تھا مافیا کے اوپر، اللہ، کوئی ایسا منفی لوگوں کو کام کرنے کی آزادی یعنی ہے۔ ایک فرعون کا رونا نہیں میرے ہاں جی، لیے، میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا۔ خدا دیکھ، اللہ، تو کیا عدلیہ آپ دیکھ نہیں رہے؟ عدلیہ کا جو میں نے کبھی سوچا کرتا تھا جی کہ کبھی 1 2 دفعہ مجھے موقع بھی ملا وہاں بات کرنے کا، جی میں کہتا تھا یار میں کبھی عدالت میں جاؤں اور میں درخواست دوں اور میں پتہ کروں، ایک 20 گریڈ کا سیکٹری ہوتا ہے، اس کا معیار زندگی کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ ایک 20 گریڈ کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ تو وہی مٹی میں ملا ہوا ہو، صحیح، تو گریڈ تو ایک جیسا ہے، ہاں تو یہ مراعات میں فرق کیوں؟ ہر کوئی سرکاری ڈیوٹی کر رہا ہے، تنخواہیں ایک جیسی ہونی چاہیے، خواہ وہ آرمی چیف ہو، خواہ وہ جنرل ہو، خواہ وہ
वजीर हो, खा वो अदलिया का जज, जो सब मुलाजिम ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल वो इसी अवाम। फिर मुझे काफी अरसे, मेरी ये सादा हुई थी ना, जी कुछ अरसे के बाद पता चला कि जज की जो तनख्वाह है वो तो लाखों में, जी उसकी तो पेंशन भी लाखों में। बिल्कुल। फिर मुलाजिम उनको पेंशन के बाद मिल रहे हैं, बिजली फ्री मिल रही है, ड्राइवर फ्री मिल रहा है, गाड़ी। हाँ फिर पता चला कि स्पीकर साहब का भी यही हाल है। हाँ। जो हमारे वजीर आजम होते हैं वो अपनी पेंशन भी ले रहे होते हैं, तनख्वाह भी ले रहे अब होते हैं। देखो जिस तरह MNA MP अब इनकी जो है लाखों में अब तनख्वाहें हैं। इन ये सारे लोग, आप देख लें, सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, जी जी ये हमारे लीडर हैं, हम जी, इनका जी। इज्जत और एहतराम करते हैं, जी जी लेकिन उस इलेक्शन में क्या सियासत हो रही है? बिल्कुल। क्या उसमें लोगों का ये देखा जा रहा है कि कौन सा आदमी लोगों की खिदमत करता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो खर्च कर रहा है सर मखसूस नस्बतों के लिए अब टास्क सिस्टम शुरू हो जी। गया। अब ये देखें ना सर कि क्या हर जगह मंजूर नजर, हर जगह खुफिया तौर पे वही माफिया। तो अवाम किसके पास जाए? अवाम। कोई रास्ता नहीं मिला, बल्कि अवाम की जो सहूलतें देने वाले, अवाम के मसले हल करने वाले माफिया की लाइन में खड़े हैं। लाइन में कर तो उसमें फिर बेबसी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती, या अल्लाह से उम्मीद लगाई जा सकती है जी। कि कभी ऐसा कोई बंदा अल्लाह होगा, तक ना तुम रहमत अल्लाह ताला कभी की तो सहार रहमत। होगी, कभी तो रोशनी हो। बेशक बेशक बेशक। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो इख्तिताम की तरफ अब गामज़न है। तो लिहाजा मैं अब जनाब प्रोफेसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में अपना माफियाज के मुतालिक अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो अपना मैसेज अवाम को दे। साथ सर क्या वो चाहिए? यही है, जी आपने भी सारी जिंदगी तगोदौ की, बिल्कुल सर। मैंने भी सारी जिंदगी तगोदौ में गुजारी। जी अवाम अपना काम करे, जी मेहनत करे, खौफ ज़दा ना हो, जी अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीदें वाबस्ता रखे, बेशक। या जो हमारे यहाँ कुछ मुनासिब लोग हैं वो भी एक सहारा है आम आदमी का, उनकी मदद करे किसी भी हवाले से। मारली है, अगर वो इलेक्शन पे खड़े होते हैं तो उनको वोट देने की है। जी यानी कभी ये अवाम ना सोचे, नौजवान है, बच्चा है, बड़ा है, मैं अपने शागिर्दों से भी क्लास में कहता हूँ, घर में अपने बच्चों से भी कहता हूँ, जी कभी ऐसा ना हो कि आप मायूस हो के बैठ जाएं या माफिया का हिस्सा बन जाएं। नहीं, आप कोशिश करें, कोशिशें रंग लाती हैं। अल्लाह पे एतमाद करें, जहां भी आप हैं। ऐसे ऐसे हमने लोग देखे हैं जो हर दरवाजे से ठुकराए गए, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बिजनेस टाइकून बन गए। सही। वो हर दरवाजे से ठुकराए गए, कुछ जमाने के बाद वो लीडर बन गए। तो इसका मकसद है बंदे को अपनी दियानतदारी, ईमानदारी के साथ मेहनत जारी रखनी चाहिए, जी खुदा से उम्मीदें बरकरार रहनी चाहिए। वो जहां भलाई का काम कर सकता है उसे भलाई के काम को जारी रख। सर जी फरमा रहे थे कि जनाब मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी नौजवानों को अपनी मेहनत जारी और सारी रखनी चाहिए, और वो जो है इस माफिया के खिलाफ जो है अपना जिहाद वो जारी रखें, और इंशाअल्लाह फतह जो होती है वो हक की होती है। जिनका मौक़िफ़ सही होता है, जो हक पर होते हैं, वही कामयाब होते हैं। तो मैं जनाब प्रोफेसर साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस कीमती अपने वक्त को हमारे लिए वो देते हैं, हमें अपना कीमती वक्त, और अपनी आरा से, अपनी गुफ्तगू से हमें मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। फिर उनका बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, मैं उनका इंतहाई शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमें ऐसा माहौल मुहैया करते हैं जिससे हम आम आदमी से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से मुखातिब होते हैं। और मैं इस मौके पर अपने दोस्तों का, सुनने वालों का, देखने वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हज़ारों की तादाद में हमें लाइक भी करते हैं, हमें अपनी तजावीज़ भी देते हैं, और हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं। और अरबाब इख्तियार जो हमारे इन मसाइल को, जो हम आवाम की बात में डिस्कस करते हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हल भी हो चुके हैं, और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हल होने के करीब हैं।
اور انشاءاللہ تعالی آپ دوستوں کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محبتوں سے انشاءاللہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے عوام کی بات، یہ رواں دواں ہے اور رواں دواں رہے گا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے دوست، میرے بھائی، میرے ساتھی، میری بہنیں، میری مائیں، میری بہنیں جو پروگرام کو سنتی ہیں، سب کے لیے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔